हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेड दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास भी इसलिए होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं जनवरी 2024 के जो पेपर 2 के सवालात थे पेडागोजी से मुतल्लिक, उर्दू पेडागोजी से मुतल्लिक, मैं उसके सवालात करवाने वाला हूं आज की वीडियो में, जो कि बहुत ही अहम और ख़ास होने वाला है। वो इसलिए कि आज की वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि सीटेट के जानिब से उर्दू पेडागोजी के सवालात किस तरीके के पूछे गए थे और उसका पूछने का अंदाज़ कैसा था, सवालात की नौइयत कैसी थी और सवालात में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे वो किस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। इसलिए आज का वीडियो जो है आप पूरा देखिएगा। आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मेरा तरीक़ा ये है कि मैं सवालात को बहुत अच्छे तरीक़े से समझाता हूँ, फिर उसके हर ऑप्शन पे मैं बात करता हूँ कि आखिर ये सवाल क्यों होगा और ये क्यों नहीं होगा, और उसके बाद मैं अल्फाज का माना भी बताता हूँ। जो अल्फाज मुश्किल होते हैं मैं उसका माना बताने की पूरी कोशिश करता हूँ और आपको मैं ये समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आखिर ये सवाल में कहा क्या जा रहा है। आप अगर एक सवाल को हल करते हैं तो उससे आपको आने वाले 10 सवालात की जो है समझ पैदा हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जाने बढ़ते हैं। और 106 नंबर सवाल ये है कि जी कोड में एक मखसूस बिरादरी मलयालम बोलती है जो कि उस जगह बोली जाने वाली मलयालम से ज़रा मुख्तलिफ है। मखसूस बिरादरी के ज़रिया बोली जाने वाली मलयालम को क्या कहेंगे, आपको बताना है। यानी कि एक बिरादरी है वो जो है मलयालम बोलती है, लेकिन वहाँ पे जो बोली जाने वाली जो ज़बान है मलयालम उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको बताना है वो क्या है। वो क्या मलयालम की दूसरी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, या फिर मलयालम की इलाकाई बोली है, या फिर मलयालम की समाजी बोली है, या फिर वो 2 मुख्तलिफ ज़बानें हैं। तो देखिए वो जो एक बिरादरी जो मखसूस बिरादरी वो जो मलयालम बोलती है, जो असल मलयालम से ज़रा से हट के है, तो वो मलयालम की 2 किस्में नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि हर 20 किलोमीटर पे ज़बान थोड़ा सा तब्दील होता है, ज़बान में जो है थोड़ा फ़र्क आता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो ज़बान ही बदल जाता है, ज़बान तो वही रहता है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आती है, तो उसकी किस्में नहीं बदलती हैं, किस्में वही रहती हैं। इसलिए ये किस्में नहीं बदलेंगी। मलयालम की 2 किस्में होंगी, यह गलत हो जाएगा। मलयालम की इलाकाई बोली है, जी हाँ, मलयालम की इलाकाई बोली ही है। मखसूस बिरादरी जो बोल रहा है मलयालम, जो असल मलयालम से ज़रा सा मुख्तलिफ है, तो वो मलयालम की इलाकाई ही बोली है, ये सही होगा। उसके बाद उसके बावजूद भी जो है ऑप्शन 3 देख लेते हैं। क्या वो मलयालम की समाजी बोली है? नहीं, समाजी बोली नहीं है ये। वो 2 मुख्तलिफ ज़बान है? नहीं, 2 मुख्तलिफ ज़बान भी नहीं है। वो तो है मलयालम ही, थोड़ा सा मलयालम जो असल मलयालम है उससे हट के बोल रहा है, तो वो जो है मलयालम की इलाकाई बोली है। इसलिए 106 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद 107 नंबर सवाल के जाने बढ़ते हैं और वो ये है कि आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में दर्ज झेल आमोजशी काम दिया गया है। देखिए आमोज़गार कहते हैं, अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आपको पता चल गया होगा। आमोज़गार कहते हैं तालिबे इल्म को, यानी कि स्टूडेंट को आमोज़गार कहेंगे। आमोज़गार को जो है टीचर के जानिब से मुख्तलिफ ग्रुप में आमोजशी काम दिया गया है। ठीक है, आमोजशी काम ये सब हैं जो नीचे दिए गए हैं ऑप्शन में। मालूम कीजिए कि लफ्ज़ियात की आमोजिश को क्या कहेंगे, यानी लफ्ज़ियात की आमोजिश को क्या कहेंगे। इन लफ्ज़ों और जुमलों को मालूम कीजिए जो दर्ज झेल लफ्ज़ों से मुताल्लिक़ है। देखिए एक अल्फाज है ख़ानदान, दूसरा है रिश्तेदार और तीसरा एहसास। तो क्या ये मौज़ूआती अल्फाज है, यानी कि किसी मौजू पे दिया गया अल्फाज है, या फिर लफ्ज़ों का मजमुआ है, या फिर मजमुओं की लफ्ज़ियात है। यह आपको बताना है कि मजमुओं की लफ्ज़ियात है या फिर लफ्ज़ का दाम सिलसिला है। तो ये लफ्ज़ का दाम सिलसिला नहीं है, ये जो है मौज़ूआती अल्फाज हैं, यानी कि किसी मौजू पे दिए गए अल्फाज हैं। ख़ानदान एक मौजू है, रिश्तेदारी एक मौजू है, एहसास एक मौजू है। ये लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं कहेंगे। ये एक अल्फाज है, ये दूसरा अल्फाज है, ये तीसरा अल्फाज है, लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है।
یہ مجموعہ کی لفظیات ہے، یعنی کہ وہی بات ہے، اس کو پلٹ کر کے بول دیا گیا ہے مجموعہ کی لفظیات بھی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا کہ موضوعاتی الفاظ ہیں، یعنی کہ کسی موضوع پہ دیے گئے الفاظ ہیں۔ 108 نمبر سوال یہ ہے کہ روزمرہ کی زبان جو ہم آپس میں بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ ہم لوگ جو آپس میں بات کرتے ہیں روزمرہ کی زبان میں، اب ہم لوگ انگریزی میں تو بولتے نہیں ہیں، آپس جو علاقائی زبان ہے اس میں بات کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں یہ پوچھا جا رہا ہے۔ وقوفی اکادمک زبان کی مہارت کہیں گے، یعنی کہ جو دفتر اور آفس وغیرہ میں جو بولا جاتا ہے، جو نوٹس وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے جو زبان کو، وہ کہیں گے، یا پھر بنیادی آپسی ترسیل کی مہارت کہیں گے، یعنی کہ آپسی ترسیل کی جو مہارت ہے، بنیادی آپسی ترسیل یعنی کہ آپس میں بات چیت، آپس میں کمیونیکیشن کرنے کی جو مہارت ہے وہ کہیں گے۔ یہ بکس، اس کو انگلش کا جو ہے شارٹ فارم ہے بکس، اس کا فل فارم ہوتا ہے بیسک انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکل، تو یہ ہوتا ہے، یا پھر ترسیل زبان کی مہارت یہ ہوتا ہے، یا پھر آپسی زبان کی مہارت یہ ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن 1 بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ آپس میں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں وہ دفتری زبان میں بات نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو زبان آفس وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اس میں نہیں بات کرتے ہیں۔ ترسیل زبان کی مہارت یعنی زبان کمیونیکیشن اسکل کی مہارت نہیں ہوتی ہے بھائی، وہ تو ہم لوگ روزمرہ کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپسی زبان کی مہارت، آپسی زبان کی مہارت بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا بنیادی آپسی ترسیل کی مہارتیں، یہ اصل میں اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ ہم لوگ جو روزمرہ کی زبان میں آپس میں بات کرتے ہیں اس کو بنیادی آپسی ترسیل کی مہارتیں کہا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ سوال نمبر 109 ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک استاد ثانوی سطح کے بچوں کو ایک متن یعنی کہانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ متن میں مذکور خیالات و افکار پر معانی و مطالب پر انصاف و اقدار کے نقطۂ نظر سے بات کرے۔ یعنی کہ ایک استاذ ہے ثانوی سطح کا، وہ بچوں کو ایک کہانی دیتا ہے، یعنی کہ کہانی سناتا ہے، اور کہتا ہے کہ متن میں مذکور خیالات، یعنی کہ کہانی میں جو خیالات بیان کیا گیا ہے، جو افکار بیان کیا گیا ہے، افکار کے معنی ہوتا ہے فکر، جو بیان کیا گیا ہے، اور جو معانی اور جو مطالب ہے، مطالب مطلب ہے، اور جو اس میں انصاف کی بات کی گئی ہے کہانی میں، اور جو اقدار کی بات کی گئی ہے کہانی میں، اس کے نقطۂ نظر سے بات کرو، تم لوگ بات کرو اس پہ، ٹھیک ہے۔ استاد جو ہے آموزگاروں میں کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے، یعنی کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کر کے استاد کیا کرنا چاہتا ہے، کس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہے، تو آپ کو بتانا ہے کیا وہ تنقیدی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ دے رہا ہے، یا پھر تنقیدی تدریسیات کو فروغ دے رہا ہے، یا پھر تنقیدی زبان کو فروغ دے رہا ہے، یا پھر تنقید کی اعلیٰ مہارتوں کو فروغ دے رہا ہے، کس چیز کو فروغ دے رہا ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو استاد جو ہے تنقیدی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ دے رہا ہے، وہ اس لیے اس کا فروغ دے رہا ہے کہ وہ کہانی دیتا ہے اور اس میں خیالات وغیرہ جو بیان کیے گئے ہیں، خیالات ہے، افکار ہے، معنی، مطالب، انصاف، اقدار ہے، اس کے نقطۂ نظر سے بات کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ تنقیدی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ دے رہا ہے، یعنی کہ بچوں کے اندر جو ہے تنقیدی سوچ کو جو ہے ڈیولپ کر رہا ہے، وہ تنقیدی تدریسیات نہیں کروا رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ تنقیدی زبان کو بھی فروغ نہیں دے رہا ہے، زبان کی اعلیٰ مہارتوں کو بھی فروغ نہیں دے رہا ہے، تو یہ تنقیدی خواندگی کی مہارتوں کو فروغ دے رہا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 110 ہے، اور وہ یہ ہے کہ قواعد کی تدریس و آموزش میں طریقۂ عمل کی معلومات کرنی ہے۔ تو قواعد کی تدریس و آموزش میں طریقۂ عمل کی معلومات آپ کو کرنی ہے، وہ کیا ہو گئی؟ یعنی کہ آپ ایک ٹیچر ہیں اور قواعد کی تدریس و آموزش کر رہے ہیں، یعنی کہ قواعد پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے۔ یہ 4 طریقے دیے ہوئے ہیں، ان چاروں طریقے میں سے آپ قواعد کی ٹیچنگ کروا رہے ہیں، تو کون سا قواعد کا طریقہ استعمال کریں گے آپ کو بتانا ہے۔ کیا وہ قواعدی مشقوں کو برتنے کے طریقے کا علم، اس کو جو ہے آپ استعمال کریں گے، یا پھر قواعدی مشقوں کی جانکاری، اس کو آپ استعمال کریں گے، یا پھر قواعدی مشقوں کے اصولوں کی جانکاری، اس کو آپ استعمال کریں گے، یا پھر زبان اور اس کی ثقافت کا علم، اس کو آپ استعمال کریں گے۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کس کو استعمال کریں گے۔ تو قواعد آپ پڑھا رہے ہیں، تو
آپ قواعد کی مشقوں کو برتنے کے طریقے کا علم، اس کو آپ استعمال کریں گے، یعنی کہ قواعد کے جو مشق ہیں اس کو برتنے کے طریقے جو ہیں اس کا علم کو آپ استعمال کریں گے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد 111 ہے، اور وہ یہ ہے کہ 7ویں جماعت کا استاد جوڑوں میں کی جانے والی سرگرمی انجام دیتا ہے، یعنی کہ ایک 7ویں جماعت کا ٹیچر ہے اور وہ جوڑا میں کام کی جانے والی ایکٹیویٹی کو انجام دیتا ہے، جس میں ہر جوڑے کو 10 جملوں کی کہانی دی جاتی ہے، یعنی ایک کہانی کے پہلے جملے کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جو ہے جملے کو سیکھتے ہیں، یعنی کہ پہلا جوڑا جو ہے وہ کہانی کے پہلے جملے کو پڑھتا ہے اور دوسرے جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا جو ہے دوسرا جملہ کو پڑھتا ہے اور دوسرے جوڑے پہلا اس جملے کو سیکھتے ہیں، اس طرح پوری کہانی مکمل ہوتی ہے۔ پھر وہ اصل متن سے تحریر کردہ جملوں کو ملاتے ہیں، اس سرگرمی کو کیا کہیں گے؟ تو کیا وہ مل جل کر کے تدریس کر رہے ہیں؟ اس کو مل جل کر لکھنا کہیں گے، یا پھر مل جل کر سننا کہیں گے، یا جملوں کا املا کہیں گے، یا مل جل کر املا لکھنا کہیں گے؟ تو پہلے تو آپ سوال سمجھیے کہ ایک 7ویں جماعت کا ٹیچر ہے اور وہ جو ہے طلبہ کو جوڑا بنا دیتا ہے اور اس کے بعد کام دیتا ہے کہ 10 جملہ دے دیا اور بولا کہ ہر جملہ سے 10 کہانی بناؤ، ٹھیک ہے۔ ایک جوڑا ہے جو کہانی کو پڑھ کر سناتا ہے اور دوسرے جوڑے جو ہیں وہ جملے کو سیکھتے ہیں، پھر دوسرا جوڑا جو ہے جملہ کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد والا جو جوڑا ہے وہ جملے کو لکھتا ہے۔ اب یہاں پہ سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور لکھتے ہیں، یہ 3 چیز استعمال ہوا ہے، آپ اس کو دھیان دیجیے گا، لکھتا ہے، پڑھتا ہے اور پھر سیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ مل جل کر لکھتے ہیں، تو یہ صرف ایک چیز یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اور ہے یہاں تینوں، سیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ صرف یہ کہہ دینا کہ مل جل کر کے لکھتے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ مل جل کر کے سنتے ہیں، اور یہاں پہ سننا بھی ہے، یعنی 4 چیزیں، اور یہاں پہ سناتا بھی ہے، یعنی کہ سنتے بھی ہیں لوگ، 4 چیزیں، تو مل جل کر کے سنتے ہیں، تو یہ صرف اس کی بات کر رہا ہے، اس لیے یہ غلط ہو جائے گا۔ اور تیسرا جوڑا یہ ہے کہ جملوں کا املا، تو جملوں کا املا صرف نہیں ہوگا، جملوں کا املا صرف نہیں ہوگا، اس کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس لیے آپشن 4 ہوگا کہ طلبہ جو ہے ایک جوڑے میں کوئی کہانی کو پڑھ رہا ہے، کوئی کہانی کو سن رہا ہے، کوئی کہانی کو لکھ رہے ہیں، کوئی پڑھ رہے ہیں، کوئی پھر لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے مل جل کر املا لکھتے ہیں۔ پہلے سنتے ہیں، پہلے تو سنتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں، اس لیے مل جل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ املا لکھ رہے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب یعنی 111 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں صرف لکھنے کی بات کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں صرف سننے کی بات کر رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس میں جملوں کا املا کی بات کر رہا ہے، یہ آپشن 4 اس لیے ہو جائے گا کہ مل جل کر املا لکھنا، یہ جتنی بھی پوائنٹس ہے، پڑھنا ہو گیا، یہ جتنی بھی پوائنٹس ہے، یہ پڑھنا ہو گیا، یہ سنانا ہو گیا، یہ سیکھنا ہو گیا، یہ جو ہے پڑھنا ہو گیا، یہ لکھنا ہو گیا، یہ سب مل جل کر کے کیا کر رہے ہیں؟ املا لکھ رہے ہیں، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد اگلے سوال کے جانب ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ 112 نمبر وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون اشارتی زبان کے بارے میں صحیح نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے نگیٹو ہے، یعنی کہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ سوال جو ہے نگیٹو ہوگا، دھیان رکھیے گا۔ اشارتی زبان کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ کون صحیح نہیں ہے، آپ کو بتانا ہے۔ کیا وہ اشارتی زبان کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں؟ جی ہاں ہوتی ہیں، یہ تو ایک دم صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اشارتی زبان فطری زبان ہے؟ جی بالکل، یہ اشارتی زبان فطری زبان ہوتی ہے۔ اور تیسرا آپشن میں کیا ہے؟ اشارتی زبان کے قواعد نہیں ہوتے، یہ غلط ہے، اشارتی زبان کے بھی قواعد ہوتے ہیں بھائی، یہ غلط ہے، یاد رکھیے گا۔ اور چوتھا آپشن میں اشارتی زبان کی بھی قواعد ہوتی ہے، جی ہوتی ہے، تو یہ جو ہے آپشن 1 کہ اشارتی زبان بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، یہ ایک دم صحیح ہے بالکل۔ آپشن 2 بھی صحیح ہے، آپشن 4 بھی صحیح ہے، آپشن 3 غلط ہے، اس لیے 112 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہو جائے گا۔
113 نمبر سوال یہ ہے کہ سہ لسانی فارمولے کے ضمن میں کون درست ہے؟ یہاں پہ کہا جا رہا ہے سہ لسانی فارمولہ کہنے کا مطلب ہے کہ ترتیہ بھاشا آپ نے سنا ہوگا، یعنی 3 زبان۔ آپ کو بتانا ہے کہ اس کے ضمن میں یہ جو جملہ کہا گیا ہے اس میں سے کون صحیح نہیں ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو مادری زبان، گھر کی زبان، علاقائی زبان بطور پہلی زبان، یعنی کہ مادری زبان بھی جو ہے وہ پہلی زبان ہوتی ہے، گھر کی زبان بھی جو ہے وہ پہلی زبان ہوتی ہے، اور جو ہے علاقائی زبان بھی ہے یہ بھی پہلی زبان ہوتی ہے۔ یہ تینوں پہلی زبان ہوتی ہے۔ آپشن 1 اس لیے صحیح لگ رہا ہے، آگے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی آپشن 2 میں کہا جا رہا ہے کہ انگریزی، ہندی گھر کی زبان، مقامی زبان بطور پہلی زبان۔ مقامی زبان بطور پہلی زبان یہ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ گھر کی زبان جو ہے پہلی زبان ہوتی ہے، لیکن انگریزی پہلی زبان نہیں ہوتی ہے بھائی، آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ ہندی بھی پہلی زبان نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ غلط ہو گیا۔ آپشن 3 میں کیا ہے؟ مادری زبان، گھر کی زبان، ہندی بطور پہلی زبان۔ مادری زبان تو پہلی زبان ہوتی ہے، گھر کی زبان بھی پہلی زبان ہوتی ہے، لیکن ہندی پہلی زبان نہیں ہوتی ہے، یہ دوسری زبان ہوتی ہے ہندی، اس لیے یہ بھی غلط ہو گیا۔ چوتھے میں کیا ہے؟ مادری زبان، گھر کی زبان، انگریزی زبان بطور پہلی زبان، تو یہ تو بالکل غلط ہی ہو گیا۔ مادری زبان تو پہلی زبان ہوتی ہے، گھر کی زبان بھی پہلی زبان ہوتی ہے، لیکن انگریزی جو ہے پہلی زبان نہیں ہوتی ہے، بلکہ انگریزی آپ تھرڈ زبان کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، تھرڈ زبان ہوتی ہے وہ۔ آپ کی پہلی زبان ہو جائے گی مادری زبان یا علاقائی زبان یا گھر کی زبان، یہ ہو گئی پہلی زبان، آپ جس کو سب سے پہلے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا سیکھتے ہیں؟ ہندی سیکھتے ہیں یا اردو سیکھتے ہیں۔ ہندی سیکھتے ہیں پہلے تو وہ دوسری زبان ہو جائے گی، اس کے بعد کیا سیکھتے ہیں؟ انگریزی سیکھتے ہیں، تو انگریزی سیکھتے ہیں تو وہ تیسری زبان ہو جائے گی۔ اس لیے اس سوال کے مطابق جو ہے آپشن 1 صحیح ہے۔ اس کے بعد 100 سوال نمبر 14 ہے، اور وہ یہ ہے کہ تعاونی تدریس ہوتی ہے۔ تعاونی تدریس کیا ہوتی ہے؟ کیا ان آموزگار کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر ان اساتذہ کے لیے جنہیں اپنی تدریس میں ان مخصوص طلبہ کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، یا پھر ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو اپنی تدریس و آموزشی حکمت عملوں کو سمجھنا، تبدیلی لانا اور بہتری لانا چاہتے ہیں، یا پھر ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو زبان کے پرچے کے امتحان میں اپنا نمبر بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نمبر بڑھانے والی بات ہے، اس کو پہلے کاٹو، تو یہ تو کٹ گیا آپشن 4۔ اب سوال یہ کہہ رہا تھا کہ تعاونی تدریس ہوتی ہے، یعنی کہ تعاون کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مددگار، یعنی کہ مددگار ٹیچنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ ان آموزگاروں کو، آموزگار کہتے ہیں طالب علم کو، آپ کو پتہ ہوگا، تو ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر، دیکھیے یہاں پہ متعین ایک لفظ آ رہا ہے، اور یہ متعین لفظ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ آپ جہاں جس آپشن میں متعین لفظ کو دیکھیے پہلے کاٹیے، کیونکہ متعین اور یہ مخصوص یہ بھی کٹے گا، مخصوص اور صرف یہ سب جو ہے آپشن میں دکھنا نہیں چاہیے، جس آپشن میں دکھ جائے اس کو کاٹ دیجئے۔ اگر آپشن سوال کے اکارڈنگ کیجیے گا، ایسا نہیں کہ بس کاٹ دیا، سوال کو پہلے دیکھیے اس کے بعد۔ تو یہ سوال آپشن 1 میں کہا جا رہا ہے کہ ان آموزگاروں کے لیے جنہیں زبان کی آموزش کے متعین پہلوؤں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں، متعین پہلوؤں پر کیوں بھائی؟ سارے پہلوؤں پہ توجہ دیں گے نا، کہ متعین پہلوؤں پہ توجہ دیں گے۔ آپشن 2 میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان اساتذہ کے لیے جنہیں اپنی تدریس میں ان مخصوص طلبہ کے لیے تبدیلی لانے۔ دیکھیے مخصوص طلبہ کو کیوں بھائی؟ پورے طلبہ کے لیے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے نا، کہ صرف مخصوص طلبہ کو لانے کی ضرورت ہے جو زبان سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں، یہ اس لیے یہ غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا۔ تیسرے میں ہے ان آموزگاروں اور اساتذہ کے لیے جو اپنی تدریسی آموزشی حکمت عملیوں کو سمجھنا، تبدیلی لانا اور بہتری لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے 3 پوائنٹس ہیں جو پازیٹیو ہیں، سمجھنا ہے، تبدیلی لانا ہے اور بہتری لانا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہو گیا۔ چوتھا تو ایسے ہی کٹا ہوا ہے۔ یہ 115 نمبر سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ تدریس کا وہ طریقہ جس میں استاذ اور 4 طلبہ ایک اجتماعی آموزشی گروپ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟
तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें एक उस्ताद हैं और 4 तलबा हैं, आमोजशी ग्रुप तैयार करते हैं, यानी कि सीखने वाला ग्रुप तैयार करते हैं, बनाते हैं, जिसमें सबके रोल जो है अलग अलग होते हैं, अलहदा होते हैं। मतन के मवाद पर मकालमा होता है। मतन मान के चलिए एक कहानी ही को समझ लिए। मतन तो किसी चीज़ को भी कहेंगे, कहानी हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, पैराग्राफ हो, तो मतन के मवाद पर मकालमा होता है, ठीक है, जिससे तफहीम मतन के मताले में बेहतरी करती है। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, मतन मवाद पर मुकालमा जो हो रहा है, इससे तफहीम मतन के मताले में बेहतरी होती है। इस तरीक़े को क्या कहेंगे? तो क़वायद के इतलाक़ का तरीक़ा कहेंगे, या फिर बाहमी तदरीस का तरीक़ा कहेंगे, या फिर साख्तियाती तरीक़ा कहेंगे, या मिसाली तरीक़ा कहेंगे। तो जाहिर सी बात है 115 नंबर का जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा। सीधा सीधी इसका सवाल यही है, जवाब यही है कि बाहमी तरीक़ा है, लोग आपस में ग्रुप बना करके मकालमा कर रहे हैं, उसके बाद जो है तफहीम कर रहे हैं मतन का, समझे? तो इससे बाहमी तदरीस हो रही है, आपस की तदरीस हो रही है। क़वायद के इतलाक़ कोई तदरीस नहीं हो रहा है, क़वायद की कोई बात नहीं हो रही है। साख्तियाती तरीक़ा ये भी कुछ नहीं है, मिसाली तरीक़ा ये भी मिसाली तरीक़ा भी नहीं है, ये बाहमी तदरीस कहेंगे, यानी कि लोग आपस में मिलजुल करके सीख रहे हैं। इसलिए 115 का सवाल नंबर 2 सही है। उसके बाद 116 नंबर सवाल है, और वो ये है कि उस्ताद तलबा को अंग्रेज़ी में एक कहानी सुनाता है, ठीक है, एक उस्ताद अंग्रेज़ी में तलबा को कहानी सुना रहा है, और तलबा से ग्रुप में काम करने और मालूम ज़बान में कहानी को बताने के लिए कहते हैं। देखिए, एक उस्ताद जो है अंग्रेज़ी में तलबा को कहानी सुना दिया, ठीक है, अब तलबा से कह रहा है कि भाई मालूम ज़बान, यानी कि अपनी घर की ज़बान जो है या मादरी ज़बान है जो है, या फिर जिस ज़बान को आप जान रहे हैं अंग्रेज़ी के अलावा, उसमें कहानी को बताइए, ठीक है। यहाँ तक के हो गया, बताने के लिए कह दिया तलबा को। अब क्या है, और फिर क्लास के मुश्तरका ज़बान में कहानी बताने के लिए कहता है। उसके बाद जब यहाँ तक के काम हो गया, तो अब यहाँ से काम ये कह रहा है कि अब जो है क्लास में मुश्तरका ज़बान में कहानी को बताओ, यानी कि मिली जुली ज़बान है। क्लास में जितने तलबा हैं 10 तरह के तलबा, यानी 10 लैंग्वेज बोलने वाले हैं, 10 ज़बान बोलने वाले हैं, तो उन 10 ज़बान में मिली जुली अल्फाज में आप कहानी को बताइए। इस तरीक़े तदरीस यानी हिकमत अमली को क्या कहेंगे, आपको बताना है। क्या वो मादराए ज़बान होगी, मादरी ज़बान होगी, या फिर कसीर लिसानी पॉलिसी होगी? तो पॉलिसी वॉलिसी तो कुछ ना है भाई, पॉलिसी नहीं हो रही है। या फिर कसीर लिसानी तदरीस होगी, या फिर ज़बान का हुसूल होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, इस सीटेट ने जो है इसका ऑप्शन 1 दिया था, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऑप्शन 1 नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन 3 होना चाहिए, चूँकि जो है कसीर लिसानी तदरीस हो रहा है, यानी कि बहुत सारी ज़बानों का यहाँ पे तदरीस हो रहा है, टीचिंग हो रहा है। पहले तो उस्ताद अंग्रेज़ी में जो है कहानी सुनाता है, तो एक ज़बान हो गया। फिर तलबा को कह रहा है कि अपनी मालूम ज़बान, यानी अपने आप जो जानते हैं उस ज़बान में कहानी को बताइए, तो ये 2 ज़बान हो गया, 2 ज़बान का इस्तेमाल हो गया। ये पहला ज़बान हो गया, और ये दूसरा ज़बान हो गया। अब तीसरा ज़बान ये मुश्तरका ज़बान, अब इसमें क्या रहा कि इसमें भी बताइए, तो ये 3 ज़बान हो गया। तो ये कसीर लिसानी तदरीस हो गया ना, मादरी ज़बान कहाँ हुआ भाई? तो ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत। कसीर लिसानी पॉलिसी नहीं है, ज़बान का हुसूल भी नहीं है, ये भी गलत। तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 था, लेकिन बोर्ड ने ऑप्शन 1 को माना है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये सेट नंबर एम है, देख लीजिए। 117 नंबर सवाल यह है कि आमोज़गार मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए, आमोज़गार कहते हैं तालिब इल्म को, हुसूल के लिए अखबार में शाया ख़बर को पढ़ता है, इस तरह के मुताले को क्या कहते हैं? मान के चलिए आप एक तालिब इल्म हैं, आमोज़गार हैं, और आप जो है अखबार पढ़ रहे हैं, और अखबार में कोई टीचर से रिलेटेड वैकेंसी निकली हुई है, और आपको पता नहीं है कि कहाँ पे है। आप अखबार पढ़ते जा रहे हैं, और आपको तलाश करना है क्या? टीचर से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो तलाश करना है। तो आप पढ़ते जा रहे, जहाँ पे टीचर वाले जो वैकेंसी है वो आपको मिल गया, तो आप फ़ौरन रुक गए। तो ये इस तरीके के जो आप पढ़ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये तरीका पढ़ने का, ये तरीका को क्या कहेंगे? ये तनकीदी मुताला कहेंगे। आप तनकीदी कोई क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अखबार में, नहीं, ये गलत हो गया। सरसरी मुताला कर रहे हैं, जी बिल्कुल सरसरी मुताला कर रहे हैं आप।
غیر مطالعہ نہیں کر رہے ہیں آپ، پڑھنے کی مہارت کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی سرسری مطالعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپر میں دیکھتے جا رہے ہیں، جہاں پہ ٹیچنگ والا جو جاب والا ویکنسی والی جو بات ہے وہاں پہ جیسے ہی آپ کی نظر پڑی بس رک گئے، تو یہ سرسری مطالعہ ہوا۔ یہ گہرائی میں جا کر کے کوئی مطالعہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تنقیدی مطالعہ بھی نہیں کر رہے ہیں، پڑھنے کی مہارت بھی نہیں دیکھی جا رہی اس میں۔ اس لیے 117 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ 118 نمبر سوال یہ ہے کہ بین لسانی شناخت کیا ہے؟ یعنی بین لسانی اس کو کہتے ہیں جو دو زبان کے بیچ کا ہو، یعنی ایک زبان اردو ہے ایک زبان ہندی ہے، اب یہ بیچ میں جو ہے بین لسانی شناخت کیا ہوگی یہ بولا جا رہا ہے۔ کیا وہ آموزگار کا فیصلہ کی مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ اس آپشن کو پہلے یہ سمجھیے، آموزگار کا فیصلہ یہ اس میں ہے، آموزگار کا فیصلہ اس میں بھی ہے، آموزگار کا فیصلہ اس میں بھی ہے۔ اب پہلے اس فیصلے کو سمجھ لیجیے، یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آموزگار یہ فیصلہ کر چکا ہے، یعنی کہ آموزگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، یعنی کہ مقامی زبان یعنی کہ جو گھر کی زبان ہے، علاقائی زبان ہے، اور ہدف زبان یعنی کہ جس زبان کو آپ ٹارگٹ کیے ہوئے، جس زبان کو آپ سیکھ رہے ہیں، یہ دونوں زبان میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں کمبائنڈ ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے آموزگار جو کہہ رہا ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے آموزگار جو کہہ رہا ہے کہ مقامی زبان اور ہدف زبان یعنی جس زبان کو سیکھ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، مشترک ہوتی ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد کیا ہے دوسرا میں کہ آموزگار کا فیصلہ یعنی آموزگار یہ مانتا ہے کہ مقامی زبان اور ہدف زبان میں کچھ چیزیں مشترک نہیں ہوتی، یہ غلط ہے، مشترک ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آموزگار کا فیصلہ یعنی کہ آموزگار یہ مانتا ہے کہ مقامی زبان کا علم دوسری زبان کے آموزش میں مخل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مخل کہنے کا مطلب کہ خلل ڈالتا ہے، یعنی کہ ڈسٹرب کرتا ہے، تو نہیں، یہ جو ہے مقامی زبان دوسری زبان کے آموزش کے لیے خلل نہیں ڈالتا ہے، اس میں ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو مدد کرتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، مدد ملتا ہے زبان سیکھنے میں، اس لیے یہ کٹ گیا تیسرا۔ چوتھا میں یہ ہے کہ آموزگار کی سمجھ یعنی آموزگار یہ سمجھتا ہے کہ مختلف زبانیں سیکھنے کے لیے مختلف صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں، نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں، یعنی کہ 10 زبان سیکھ رہے ہیں تو 10 طرح کی صلاحیتیں ہونی چاہیے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے صحیح، اس لیے آپشن 1 صحیح ہے۔ 119 یہ ہے کہ سوریا 119 نمبر سوال یہ ہے کہ سوریا چھٹی جماعت کی طالبہ ہے جو جالندھر پنجاب میں تمل ناڈو کے مادورائی اپنے والد کے صاحب کے ساتھ منتقل ہو جاتی ہے، یعنی کہ سوریا پنجاب کی رہنے والی ہے، جلندھر پنجاب سے جو ہے تمل ناڈو جاتی ہے، مدورائی کوئی جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اپنے والد کے ساتھ، اور پنجابی اس کی مادری زبان ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے انگریزی اسکول میں بطور دوسری زبان پڑھی ہے، یعنی کہ انگریزی اس نے سیکھا ہے، اسکول میں پڑھا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تامل بول اور پڑھ سکتی ہے، یہ دھیان دیجیے گا، یہاں پہ کی پوائنٹ ہے، اپنے پڑوسی سے سیکھ کر تمل بول اور پڑھ سکتی ہے، تو جو زبانیں اب وہ جانتی ہے اس کے حوالے سے کون سا بیان درست ہے؟ یعنی کہ سوریا جو ہے 7ویں جماعت کے طلبہ جو ہے وہ جالندھر یعنی پنجاب سے تمل ناڈو جاتی ہے، اور وہ انگریزی جو ہے اپنے اسکول میں دوسری زبان کے طور پہ پڑھی تھی، لیکن وہ جو تمل ناڈو جاتی ہے وہاں پہ اپنے پڑوسی سے مل جل کر ایک اور زبان سیکھ لیتی ہے، تمل جو ہے سیکھ لیتی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تمل جو سیکھ لیتی ہے وہ کون سی زبان ہے؟ اب یہ آپ کو بتانا ہے کہ پنجابی اس کی کون سی، سوریا کی جو ہے یہ پنجابی زبان جو جانتی ہے وہ کون سی ہے، اور انگریزی زبان جو اس نے سیکھا ہے یہ کون سی ہے، اور تمل جو اپنے پڑوسی سے سیکھی ہے یہ کون سی ہے۔ یہ تینوں کے بارے میں اس سوال میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ کیا کیا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے کہ پنجابی اور تمل کا شمار اکتسابی زبان میں اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا۔ پنجابی اور تمل کا شمار اکتسابی زبان میں اور انگریزی کا شمار آموزشی زبان میں ہوگا، جی بالکل صحیح بات ہے۔ پہلے تو آپ اکتسابی زبان کو سمجھیے کہ اکتسابی زبان کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ سمجھیے آموزشی زبان، آموزش والی زبان۔
تو اکتسابی زبان اس کو کہتے ہیں جب کوئی زبان آپ اپنے گھر، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے دوست، اپنے یار، اپنے ماں، اپنے باپ وغیرہ سے سن کر کے سیکھ لیتے ہیں تو اس کو اکتساب کہیں گے. سمجھ گئے؟ یعنی کہ جس زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو نہ ٹیچر کی ضرورت پڑی، نہ اسکول کی ضرورت پڑی، نہ کتاب کی ضرورت پڑی، نہ کوئی نصاب کی ضرورت پڑی، ایسے ہی جو زبان سنتے سنتے سیکھ گئے وہ اکتساب کہلاتا ہے. اور جس زبان کو سیکھنے کے لیے آپ کو ٹیچر کی ضرورت پڑی، اسکول کی ضرورت پڑی، کتاب کی ضرورت پڑی، نصاب کی ضرورت پڑی تو وہ آموزش کہلائے گا. تو یہ دو چیز آپ کو پتہ ہو گیا، اکتساب کس کو کہیں گے اور آموزش کس کو کہیں گے. آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے جو ہے آپشن نمبر 2 کیا ہے دیکھتے ہیں. تمل کا شمار اکتسابی زبان میں، ٹھیک ہے، تمل کا شمار اکتسابی زبان میں ہو رہا ہے، اور انگریزی اور پنجابی کا شمار آموزش زبان میں ہوگا. نہیں، غلط. یہاں تک کہ تو بات ٹھیک تھا، لیکن انگریزی جو ہے آموزش، پنجابی کا جو ہے آموزش نہیں ہوا ہے، پنجابی کا آموزش نہیں ہوا ہے، پنجابی کا کیا ہوا؟ اکتساب ہوا ہے. یعنی کہ پنجابی اس کی مادری زبان ہے، اس لیے پنجابی جو ہے سریا کی جو پنجابی لینگویج ہے اس کی اکتساب ہوئی ہے، وہ سیکھی ہے، اس کو پڑھی نہیں ہے، اس لیے غلط ہو گیا. آپشن 3 کیا ہے؟ آپشن 3 ہے کہ پنجابی، انگریزی، تمل یہ تینوں کا شمار آموزشی زبان میں ہوتا ہے. یہ تو اور غلط ہو گیا بھائی. یہ تینوں کا زبان آموزشی میں کیسے شمار ہوگا؟ پنجابی اور تمل کا شمار اکتساب میں ہوگا اور انگریزی کا شمار آموزش میں ہوگا. تو یہ الٹا دیا ہوا، غلط دیا ہوا ہے، تو اس لیے یہ کٹ گیا. آپشن 4 کیا ہے؟ انگریزی کا شمار اکتسابی میں اور پنجابی و تمل کا شمار آموزشی زبان میں ہوتا ہے. یہ تو بالکل الٹا کر دیا ہے. انگریزی کا شمار جو ہے یہ آموزش والا میں ہوگا اور پنجابی اور تمل کا شمار یہ اکتسابی والا میں ہوگا. تو یہ الٹا ہے، اس لیے یہ بھی کٹ گیا. تو یعنی کہ 119 نمبر سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن 1 ہوگا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. 120 نمبر سوال کیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل نہیں ہے؟ یعنی کہ توسیعی مطالعہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مطالعے میں وسعت ہو، توسیع ہو، بڑھوتری ہو، اس میں مقصد میں شامل کون نہیں ہے؟ یہ نیگیٹو سوال ہے، نہیں ہے، دھیان دیجیے گا. تو اس کا جواب بھی نیگیٹو ہوگا. کیا تحسین کے لیے پڑھنا؟ تو تحسین کے لیے پڑھنا یہ تو شامل ہوگا نا بھائی، یہ تو توسیعی مطالعے کے مقصد میں شامل ہوگا. تحسین کے لیے پڑھنا، ارتشاء کے لیے پڑھنا یہ بھی شامل ہوگا، قواعد کے آموزش کے لیے پڑھنا یہ شامل نہیں ہوگا. یعنی کہ یہ غلط ہے، مقاصد میں شامل نہیں ہے. قواعد کے آموزش کے لیے پڑھنا یہ شامل نہیں ہے. چوتھے میں کیا ہے؟ لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا یہ بھی شامل ہوگا. یعنی کہ جب آپ تحسین کے لیے پڑھیے گا، کسی چیز کی خوشی حاصل کرنے کے لیے پڑھیے گا، تو توسیعی مطالعے کے مقاصد میں تحسین کے لیے پڑھنا یہ شامل ہے. ارتشاء یعنی کہ خوشی، ارتشاء کے معنی بھی خوشی، تو یہ بھی شامل ہے. لطف اندوز ہونے کے لیے پڑھنا یہ بھی شامل ہے. یہ جو ہے تیسرا آپشن، تیسرا یہ شامل نہیں ہے. اس لیے 120 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہو جائے گا. امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے یہ سوالات، اور اگر بہتر لگے ہیں تو اس ویڈیو کو جو ہے لائک کر دیجئے اور شیئر اپنے تمام ساتھی تک کے جو ہے ضرور کر دیجئے. سبسکرائب بھی کر دیجئے. دیکھیے آپ لائک کرتے ہیں تو مجھے جو ہے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے، میرا حوصلہ افزائی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور آگے اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو ہے ایک حوصلہ افزائی ملتا ہے. تو آپ جو ہے میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور سبسکرائب کر لیجئے اگر نہیں کیے تو، اور تھوڑی مہربانی اور کیجئے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا شیئر کیجئے، چینل کو تھوڑا جو ہے اور گرو کروائیے. آپ لوگ بہت مہربانی ہوگی. شکریہ، تھینک یو.